NTV उर्दू स्टूडियो के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। याजूज माजूज सीरीज़ के आखिरी पार्ट यानी हिस्सा दोम में खुशामदीद। तो सवाल ये है कि ज़ुल्करनैन कौन थे। जैसा कि कुरान में यह वाक़या बयान हुआ है, इससे मालूम होता है कि यह वाक़या तारीख़ी है। तो याजूज माजूज की अक़वाम कहाँ आबाद है और यह तारीख़ी दीवार कहाँ तामीर हुई और अब इसकी क्या हालत है। इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करने से कबल हस्ब रिवायत इस चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस की बेल नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक ज़रूर किया करें। सवाल ये है कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम कौन थे जिन्हें कुरान में निहायत बुलंद मकाम और इज़्ज़त से नवाजा है। क्या वो अल्लाह के नबी थे या एक नेक और अदल करने वाला बादशाह। स्कॉलर्स का इस बात पर इख्तलाफ है। कुछ इन्हें नबी मानते हैं तो कुछ इन्हें नेक और दरवेश रहनुमा, कुछ इन्हें सिकंदर आज़म कहते हैं तो कुछ इन्हें फ़ारस के सारिस आज़म। इस्लामी मुहक्किक मोहम्मद अकबर ने इन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम बताया। और जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात की बादशाहत अता की थी। वो मशरिक़ व मगरिब बआसानी सफ़र कर सकते थे। हवा और जिन्नात इनके ताबे थे। खैर, ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम पर तमाम का इत्तफ़ाक़ है कि वो आदिल, नेक और रहमदिल बादशाह थे जिन्होंने अपनी फतूहात के बाद ज़मीन पर अदल कायम किया था। अलबत्ता ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में ये दलील ज़्यादा ताकतवर है कि वो सारिस आज़म थे। ज़ुल्करनैन इनका लक़ब था। ज़ुल्करनैन का मतलब है दो सींगों वाला। कदीम ज़माने में फ़ारसी बादशाह के सर पर बतौर अलामत सींग लगाए जाते थे। हर सींग हर सल्तनत को फतह करने के बाद बतौर अलामत इस्तेमाल होता था। यह ईरान के फरमारवा थे जिन्होंने चंद साल के अरसे में मीडिया यानी अलजिबाल और लीडिया यानी एशियाई कोचक की सल्तनतों को फतह करके 539 कबल मसीह बाबुल को भी फतह कर लिया। इनकी सल्तनत मौजूदा पाकिस्तान से लेकर तुर्किस्तान, अफ्रीका में मिस्र, लिबिया, मगरिब में थ्रेस और मकदूनिया तक फैल गई थी, जबकि शुमाल में कफकाज और ख्वारज़म तक वसी हो गई। यहूदी सारिस आज़म को ही ज़ुल्करनैन कहते हैं। यहूदी अदब में ये पहला गैर यहूदी रहनुमा है जिसे यहूदी अपना मसीहा कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह करके यहूदियों को यहाँ वापस आबाद होने की इजाज़त दी थी। खैर, कुरान इन्हें मुक़द्दस हस्ती के तौर पर पुकारता है। तो सवाल ये है कि ज़ुल्करनैन का वास्ता किस मकाम पर याजूज माजूज से पड़ा और उन्होंने कहाँ ये दीवार कायम की। इसके लिए हमें कुरान की तरफ रुजू करना होगा। अलबत्ता इनका तज़किरा बाइबल से भी लिया जा सकता है, लेकिन बाइबल को मुस्तनद नहीं माना जाता क्योंकि यह इल्हामी कुतुब की असल शक्ल नहीं बल्कि यह इल्हामी कुतुब की मसख शुदा कापियाँ हैं। दरअसल बाइबल एक किताब नहीं बल्कि काफ़ी इल्हामी कुतुब का मजमुआ है और लफ्ज़ बाइबल का भी यही मतलब है, बहुत सारी कुतुब। कुरान में हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह काफ की आयत 83 से 98 तक मौजूद है। किस्सा मुख्तसर, हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने यह दीवार तामीर की। तो सवाल ये है कि यह दीवार कहाँ है। अगर हम ये दीवार तलाश कर लें तो हम याजूज माजूज को तलाश करने में भी कामयाब हो जाएंगे। ये दीवार कैसी है यह भी हमें कुरान में बताया गया है कि यह दीवार दो पहाड़ी दर्रों यानी गुजरगाह के दरमियान तामीर की गई, जिसके ऊपर फौलाद, लोहा या तांबा उंडेला गया। इस सिलसिले में पहली दीवार चीन को समझा जाता रहा है और चीनी अक़वाम को याजूज माजूज। दीवार चीन हज़रत ईसा इब्ने मरियम से 235 साल कबल ईंट और पत्थर से बनाई गई। यह दीवार चीनियों ने अपने दिफा के लिए बनाई, न कि चीनियों को रोकने के लिए बनाई गई। लिहाजा ये दीवार याजूज माजूज नहीं। दूसरी दीवार समरकंद है जो समरकंद के करीब तामीर हुई। इसकी तामीर में लोहे की चादरें और ईंटों का इस्तेमाल किया गया। ये निहायत मुस्तहकम और बुलंद है जो दो पहाड़ी दरों के दरमियान बनाई गई, जिसमें एक गेट भी है जिसे यमन के हमीरी बादशाह के हुक्म पर तामीर किया गया, जिसे अपने इस कारनामे पर नाज था।
علماء کی بڑی تعداد اس حکمران کو ذوالقرنین کہتے رہے، یہاں تک کہ خلیفہ مستعصم نے خواب میں اس دیوار کو ٹوٹتے دیکھا تو 150 آدمیوں کو اس کی تحقیق پر روانہ کیا۔ تیسری دیوار دیوار تبت ہے، جو قدیم خراسان کے آخری کنارے 2 شمالی پہاڑوں کے درمیان تعمیر ہوئی، جہاں ترک دھاوا بولا کرتے تھے۔ البتہ یہ دیوار فضل بن یحییٰ نے تعمیر کروائی، جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد تعمیر ہوئی۔ چوتھی دیوار دیوار آذربائیجان ہے۔ یہ دیوار آذربائیجان کے سرے پر بحر طبرستان کے کنارے جبل کبک کی گھاٹ پر غیر قوموں کی آمد و رفت کو روکنے کے لیے تعمیر کی گئی۔ اس کی تعمیر کے لیے پتھر اور سیسہ استعمال ہوا، جو آذربائیجان اور آرمینیا کے 2 پہاڑوں کے درمیان نوشیروان نامی حکمران نے تعمیر کروائی، جو آج بھی موجود ہے۔ لیکن ہماری تحقیق کے مطابق بیان کردہ 4 دیواروں میں سے کوئی بھی دیوار یاجوج ماجوج نہیں۔ یاجوج ماجوج کی دیوار قرآن کے مطابق مغرب میں کالے پانی اور مشرق میں صاف پانی کے درمیان خوفناک پہاڑی سلسلوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ قرآن کے مطابق حتیٰ کہ جب وہ ذوالقرنین مغرب میں غروب آفتاب کی حد کو پہنچ گیا تو اس نے سورج کو کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کی حد کو پہنچ گیا۔ اگر ہم ان آیات کو سیٹلائٹ کی مدد سے تحقیق سے گزاریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کالا پانی بلیک سی کو کہا جاتا ہے، جو مغرب میں ہے، اور اس کے کالے پانی کی بدولت اسے بلیک سی کا نام دیا گیا ہے۔ جبکہ اگر ہم بلیک سی کے مشرق میں دیکھیں تو مشرقی سمندر کیسپین سی ہے، جسے بحر قزوین یا بحیرہ خضر ایران کے شہر قزوین سے منسوب کیا جاتا ہے، جس کا پانی سفید ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ذوالقرنین کالے پانی کے مقام پر پہنچ گیا، یعنی بلیک سی، یعنی اس کی مغربی حد آرمینیا گیا، پھر وہاں سے مشرق آیا یعنی بحیرہ خضر، پھر یہاں سے شمال گیا جہاں ایک پہاڑی سلسلہ تھا، اور اس مقام پر پہنچا جو 2 پہاڑوں کے درمیان درہ تھا، یعنی آج کے قفقاز کے پہاڑی سلسلے۔ یہاں ایک ایسا مقام ہے جسے ڈیریل گارز کہا جاتا ہے، جو پہاڑی درہ ہے، اور پہاڑی سلسلہ قفقاز سے گزرنے کا واحد راستہ ہے۔ اس طرح کی ایک طرف ملک جارجیا اور دوسری طرف روسی اقوام آباد ہیں۔ اس علاقے کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تباہ شدہ دیوار ملی ہے، جس کے آثار آج بھی پڑے ملتے ہیں، جس میں تانبے کے آثار بھی ہیں، اور یہ روس اور جارجیا کے درمیان واحد راستہ ہے جہاں سے گزرا جا سکتا ہے، اور یہی دیوار یاجوج ماجوج بنتی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی۔ اب ذرا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مفہوم پر غور کریں کہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے۔ وجہ پوچھنے پر فرمایا، آج یاجوج ماجوج نے دیوار میں سوراخ کر دیا ہے۔ ڈیریل گارج پر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیوار ابھی موجود تھی کہ روسی اقوام نے پہاڑوں میں سرنگ کھود لی، جو آج بھی موجود ہے۔ اس سرنگ کو دیکھ کر واضح کہا جا سکتا ہے کہ یہ سرنگ انسانوں کا کام ہے، نہ کہ مشینوں کا، اور شاید بعد میں انہی لوگوں نے دیوار بھی گرا دی۔ آج یہ راستہ دوبارہ کھل چکا ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ دیوار جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سوراخ ہو چکا تھا، اب سرنگ بن چکی اور راستہ کھل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یہاں ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ اس سرنگ کو کھودنے والی قوم خازہ تھی، جو حیرت انگیز طور پر بڑی تعداد میں یہودی بن گئے۔ ان میں سے ہر 10 میں سے 9 یہودی بن گئے، جبکہ ایک عیسائی۔ ان کا یہودی بننا دین یا تورات سے متاثر ہونا نہیں تھا، بلکہ یورپ میں اپنا سیاسی مقام حاصل کرنا تھا، کیونکہ یورپی اقوام روسیوں کو اپنا نہیں مانتے تھے۔ البتہ یورپی عیسائی اقوام یہودیوں کو اہل کتاب مانتے تھے، لہٰذا یہ خازہ قوم یہودی بن گئے، اور انہیں آج یورپی یہودی کہا جاتا ہے۔ آج ہر 10 میں سے 9 یورپی یہودی خازہ ہیں۔ یہی لوگ اب دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ تمام عالمی بینک اور عالمی اداروں کے مالک ہیں، جنہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل یورپی یہودی ہیں۔ انہی لوگوں نے یعنی یورپی یہودیوں نے ملک اسرائیل بنایا، اور آج بھی دنیا کے ظلم و ستم میں یہ لوگ براہ راست ملوث ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ اصل عبرانی یہودیوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، جنہیں آرتھوڈاکس یا الٹرا آرتھوڈاکس یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ اصل عبرانی یہودی بھی بڑی تعداد میں ان کے خلاف ہیں، اور ملک اسرائیل کے بھی۔ اگر ہم برطانوی وزیر اعظم چرچل کے بیان پر غور کریں، جو پارٹ 1 میں بتایا گیا تھا کہ یاجوج روسی اور ماجوج امریکی اور اس کے اتحادی ہیں،
تو معلوم ہوتا ہے کہ روسی خاصہ یعنی یورپی یہودی اور مغربی اقوام مل کر اصلی یہودیوں اور خصوصاً مسلمانوں پر شدید حملہ آور ہوں گے۔ ان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی اور زمین ان سے بھر جائے گی۔ سے مراد یہ لوگ مشرقی ملکوں اور افریقہ میں بچے دو ہی اچھے جیسی سکیموں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جبکہ خود ان ملکوں میں بچہ پیدا کرنے پر بونس دیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں، سے مراد لیا جائے گا، جبکہ ایک حدیث ان کے اس منصوبے میں کامیابی کی طرف اشارہ بھی کرتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب عرب ناپید ہو جائیں گے، جبکہ رومی یعنی یورپی تعداد میں کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ ان کی سکیموں کی کامیابی کی تصدیق ہے، کم از کم عرب سرزمین کے حد تک۔ وقد اقام ذو القرنين هذا الممر الجبلي بالحديد۔ عرب محققین کی ایک ٹیم نے محض اس مقصد کے لیے آذربائیجان کی طرف قفقاز کے پہاڑی سلسلے میں دیوار ذوالقرنین کی تلاش کی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے گوگل میپ اور میٹل ڈیٹیکٹر کا سہارا لیا، جبکہ زمین کی ساخت جانچنے کے لیے مشکل ترین سفر خچر اور گھوڑوں پر کیا، اور بالآخر پہاڑی درے پر تعمیر ہونے والی دیوار کو دیکھنے کے لیے ہیلی کاپٹر کی مدد سے چوٹی پر گئے۔ انہوں نے وہاں برف میں ڈھکی لوہے کی دیوار میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے دیکھی، جبکہ انسانی ہاتھوں سے بنی لوہے کی اینٹیں بھی دریافت کی، جن کا سوائے یاجوج ماجوج کی کہانی کے کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ ہم ان راستوں پر انسانوں کی کھودی گئی سرنگیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس سیریز کے دونوں پارٹوں کا نتیجہ اخذ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اہل مغرب بحیثیت مجموعی دجال کا ساتھ دینے کی غرض سے حملہ آور ہوں گے، اور یہ نام نہاد یہودی اور عیسائی ہوں گے۔ اگر ہم آج دیکھیں تو یہ یورپی قومیں ہی ہیں جن کے تعاون سے ملک اسرائیل بنا، اور اسرائیل آج تک قائم بھی مغربی اقوام کے تعاون سے ہے۔ البتہ مغرب میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو دجال کے خلاف ہوں گے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوگی، جو آج بھی ملک اسرائیل کے خلاف ہیں اور انہیں دجال کا ساتھی قرار دیتے ہیں۔ البتہ دجال کے خلاف جنگوں میں مشرقی عیسائی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج دجال کے قتل کے بعد غصے میں آ کر حملہ آور ہوں گے، کیونکہ یہ دجال کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کے لشکر کی کمانڈ کریں گے، تو یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ دجال اور دجال کو عیسیٰ سمجھیں گے۔ یہ لوگ آج بھی مسلمانوں کو دجال کا مذہب کہتے ہیں، جو ان کے گمراہ ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ یقیناً صحیح علم اور حقیقت اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر۔